नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त आलमी सतह पर जो भी सूरत हाल है गुज़िश्ता 12, 13, 14 दिनों में हम लोगों के सामने है। ईरान और इसराइल के माबैन जो जंग हुई, उसमें किसकी जीत, किसका जश्न, किस तरह की फतह, क्या कुछ बातें। इस दरमियान में सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उम्मत वसत, जिस उम्मत को मुअतदिल कहा गया या एतदाल पसंद कहा गया, उसके कुछ चुनिंदा लोग जिन्होंने हमेशा से इस कौम को, उम्मत को, उसकी वहदत को नुकसान पहुंचाया है, वो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे मानते हैं, अपने आप को माहिरीन मानते हैं, अपने आप को बड़े मजहबी मानते हैं और जाने अनजाने में इस कदर उम्मत का नुकसान कर डालते हैं। और वो किस मौके पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस मौके पर वो क्या लिख रहे हैं, पुरानी तारीख़ को खोद खोद करके किस तरह की चीज़ें नई जनरेशन के सामने पेश कर रहे हैं कि लोग उनका ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बोल रहे हैं। ऐसे में बास चीज़ों के हक़ाइक़ को जानना बहुत लाज़मी हो जाता है। बिलख़ुसूस गाज़ा पट्टी पर ज़ालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों के हमले और गुज़िश्ता 2 साल मुकम्मल होने को आए। अभी 2 साल, ये 19वां महीना है, यानी कि अभी 2 साल, 2-3 साल हो जाएंगे तो 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जो तबाही इस वक्त गाज़ा पट्टी में हो रही है और जाने जो गई। उसके बाद इस जालिम ने यहाँ से शह लेकर के ईरान को टारगेट किया और हमारे प्राइम टाइम देखने वाले लोग, उसमें मैंने वो सारी तरतीब आप लोगों के सामने रखी है कि क्या साजिशें हुई, कैसे साजिशें हुई, क्या उसको जो है लीबिया में क़ज़्ज़ाफ़ी की तरह, इराक़ में सद्दाम की तरह न्यूक्लियर का मुख्तलिफ़ किस्म का हवाला दे करके ईरान जैसे मज़बूत मुल्क को ख़त्म करने की कोशिशें हुई, साजिशें हुई, अचानक जंग बंदी हुई। इस दरमियान में जो अलमिया था वो उम्मत वहदत में इख्तिलाफ़ात को पैदा करने वाले लोगों की मुनाफ़िक़त। वो हमेशा से जो है सुन्नी, शिया और न जाने क्या क्या चीज़ें ले आते थे। सियासत को, मज़हब को, अक़ाइद को, ईमान को, इख्तिलाफ़ात को मिला कर के हमेशा से झूठ फैला कर या मन घड़त कहानी और तारीख़ सुनाकर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। किसी की तहरीर पता नहीं कब लिखा था उठा कर के आप पेश कर देते हैं। कोई पागल यूट्यूबर जिसकी ना वो पढ़ा लिखा है, ना वो कभी तारीख़ दान रहा है, ना किताबों का हवाला दे रहा है, किन किताबों से उन तफसीलात को हासिल किया, ना उसके पास शवाहिद हैं, बस बोले जा रहा है। कोई सुन्नियों को गाली दे रहा है, कोई शियों को। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक हम लोगों के सामने हक़ाइक़ नहीं आते और क़रीब से रह कर के, क़रीब से देख कर के, किताबों से हक़ाइक़ पढ़ कर के जब तक इसको समझ में नहीं आता, उस वक्त तक इन मुनाफिकीन पर एतबार भी ना करें, एतबार करना भी नहीं चाहिए। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैं ख़ुसूसी तौर पर हमारे देरीना दोस्त जनाब उबैद अहमद साहब को दावत दिया हूँ। इनको इस मौजू पर दावत देने की 2 अहम तरीन वजूहात हैं। एक तो ये कि ये नदवी हैं और दूसरी बात यह है कि ये तुर्की के इस्तांबुल में रह कर के 4 साल तक वहाँ की यूनिवर्सिटी में इस्तांबुल की जो है तालीम हासिल की है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इन्होंने सर्च किया है और ज़ाहिर सी बात है तुर्की एक अहम तरीन मगरिबी ऐसा मुल्क है जिसमें दुनिया भर के तलबा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपको उठना बैठना होता है, तरक्की याफ्ता भी है और ज़ाहिर सी बात है कि जो है मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बैठेंगे। और दूसरी अहम तरीन वजह हमारे इन मेज़बान को दावत देने की, जौहर सहाफ़त एक बेलगाम का मशहूर अखबार है, उसमें ये जो है एडिटर के ओहदे पर भी रह चुके हैं और इनका ख़ानदानी बैकग्राउंड भी सहाफ़त से जुड़ा हुआ है
اور عالمی سطح کی ان تمام چیزوں کو قریب سے پڑھا بھی ہے، تو سوچا کہ ان صرف کچھ موضوعات 2-3 سوالات میرے ہوں گے حضرت سے کہ کیوں. تو آپ کا استقبال ہے جناب عبید صاحب، آپ نے اپنا جو ہے قیمتی وقت دیا، جبکہ آپ یہاں ایک بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں، وقت نکالا. مجھے سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ہے آپ اپنے تجربے سے، اپنے مطالعے سے، کہ اسرائیل اور ایران کی دشمنی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ حقیقی ہے یا فرضی، فیک ہے یا ریئل؟ بہت بہت شکریہ انصار بھائی آپ کا کہ آپ نے اس بات کا موقع دیا کہ اس اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کی جائے. لوگوں میں پروپیگنڈا تو ہے یہی کہ جو صورتحال ایک زمانے سے لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ براہ راست آج تک ایران نے اس جنگ کو چھوڑ کر کبھی بھی اسرائیل سے جنگ نہیں کی. عربوں نے 3 مرتبہ جنگ کی، جی 48 میں جنگ کی، پھر اس کے بعد 68 میں جنگ کی، پھر 73 میں جنگ کی، لیکن اس میں ایران شامل نہیں رہا. اچھا، ایران شامل اس میں نہیں رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا وہ سن 1979 میں آیا، 79 میں آیا، 89 میں آیا. خمینی صاحب جی، امام خمینی صاحب کا کے ذریعے جو انقلاب آیا. اس سے پہلے وہاں بادشاہت تھی، رضا پہلوی کی حکومت تھی، تو ان کے تعلقات اسرائیل سے بہت اچھے تھے اور یہ اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکے تھے. اور ایک ماڈرن جنریشن اور ایک نئی ماڈرن مغرب زدہ نسل وہ تیار کرنا چاہتے تھے. انہوں نے باقاعدہ سفید ریولیوشن وہاں پر لایا، وائٹ ریولیوشن کے نام سے ایران میں. لیکن یہ انقلاب آنے کے بعد میں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. تو 1989 کے بعد جب امام خمینی کا انقلاب آیا، اسلامی انقلاب جسے کہا جاتا ہے، جب ایران میں آیا تو ایران کی پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. اچھا، یہ عربوں کے ساتھ جو جنگ ہوئے 1989 کے پہلے کی جنگ تھے مطلب آپ کا کہنا جی ہے؟ جی 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 بالکل. عربوں نے لڑی ہے جنگ، ایران نے نہیں لڑی. ایران نے لڑی، یعنی اس وقت رضا پہلوی کا جو جھکاؤ اسرائیل کی طرف تھا، وہ دوستی تھی، دوستی تھی، تو اس لیے عربوں کا اس نے ساتھ نہیں دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن جب یہ اسلام پسند حکومت جب آئی تو انہوں نے سرعام مخالفت کی، سرعام مخالفت کی. اور بدلاؤ آیا تو مخالفت کی. جی، جب حکومت ریجیم چینج ہو گئی ان کی اور اسلامی انقلاب آیا، اسلامی جمہوریہ وہاں پر بنا، امام خمینی کی قیادت میں بنا، تو پھر انہوں نے وہ ایک اسلامی ذہنیت یا پھر ایک اسلامی نظریے کے حامل جو ہے وہ ایک حکومت تھی جو اسلامی وحدت پر یقین رکھتی تھی. اور ان کا نعرہ تھا کہ ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے. اور میں یہاں پر اور ایک بات بھی کہوں گا کہ صرف فلسطین ہی نہیں، ہم فلسطین کو مکہ مدینہ دونوں کو آزاد کرائیں گے. اچھا، ان کا نعرہ تھا، کیونکہ بادشاہت وہاں ختم کی. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جو حکومتیں قائم ہیں یہاں بھی بادشاہتیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں عربوں کو اس نعرے سے جو ہے وحشت اور خطرہ محسوس ہوا کہ یہاں بھی ہمارے خلاف سازش ہو سکتی ہے اور حکومت گرانے کی یہاں کوششیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بادشاہت ختم کی اور ان کی بھی بادشاہتیں چلی جائیں گی. تو اس لیے تو بنیادی وجہ ہے ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے کا عربوں کا. یہ بنیادی وجہ، یہ نعرہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مکہ مدینہ کو بھی آزاد کرائیں گے اور ہم فلسطین کو بھی آزاد کرائیں گے. اصل عربوں کی ذمہ داری تھی کہ فلسطین کو آزاد کراتے، لیکن چونکہ عرب یہ ذمہ داری نہیں نبھا رہے، اس وقت جو سپریم لیڈر ہیں خامنہ ای، ان کے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اصل میں عربوں کی ذمہ داری ہے فلسطین کو آزاد کرانا، لیکن چونکہ عرب نہیں کروا رہے اس لیے اب ہم جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرائیں گے. امام خمینی بھی یہی کہا. تو شروع سے ان کا یہ مقصد رہا ہے کہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے، لیکن براہ راست انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کیا. یہ اصل میں یہ سیاست ہے جو طاقت اور مفاد پر مبنی ہے. اسے یوں سمجھیے کہ ایران براہ راست کنفرنٹریشن سے ہمیشہ سے بچتا رہا ہے انقلاب کے بعد بھی، لیکن اس کی جگہ اس نے اپنے اتحادیوں کو استعمال کیا. اس نے پوری طرح سے عسکری مدد جو ہے وہ حماس کو دی. حماس کے دفاتر باقاعدہ اس میں ایران میں کھلے اور باقاعدہ مالی اور عسکری ٹریننگ، تربیت یہ ایران کی طرف سے انہیں برابر ملتی رہی. اچھا، مالی طور پر بھی ایران نے خوب مدد کی اور عسکری طور پر، جنگی پیمانے پر ان کو ٹرین کیا.
حماس کے لوگوں کو ایران نے ٹرین کیا، کیونکہ یہ، اور ظاہر بات ہے اس ٹریننگ کی وجہ سے، اس مدد کی وجہ سے اب حماس اتحادی بن گیا، اور اب ان کے ایک پروکسی بن گئی وہاں پر، کہاں؟ اسرائیل میں، اسرائیل کے خلاف فلسطین میں ایک پروکسی ان کی بن گئی، اور دوسری تنظیموں کو بھی، اسلامی جہاد کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا، ان کو بھی ٹریننگ دی۔ تو ایران کی سیاست براہ راست مزاحمت کے بجائے بالواسطہ مزاحمت کر رہا، اس نے جگہ جگہ اپنی پروکسیز کریٹ کی، اس نے جہاں فلسطین میں اپنے اتحادی بنائے، حماس ہے، اسلامی جہاد ہے، وہیں پر یمن میں حوثیوں کو بنایا، اسی طریقے سے اس عراق میں ان لوگوں نے شیعہ ملیشیا کھڑی کی وہاں پر، قدس بریگیڈ وہاں پر کھڑی کی، اس کے علاوہ دوسری بدر بریگیڈ وہاں پر کھڑی کی، اس کے علاوہ شام کے اندر لبنان حزب اللہ کو، اور اسد کی جو حکومت تھی یہ ایران کی اتحادی حکومت تھی، اسد کی جو رجیم تھی وہ ایران کے ساتھ میں یہ اتحادی، جس طرح حوثیوں سے وہ شیعیت میں ان لوگوں کا کچھ اختلافات ہے، اسی طرح بشار الاسد کا بھی کچھ اختلافات ہے بولتے ہیں۔ ہاں، لیکن بہرحال وہ شیعوں کا ایک فرقہ سمجھا جاتا ہے، وہ نظریاتی عقائد کے اختلافات پر ہم اس وقت بحث نہیں کریں گے، لیکن سیاسی اعتبار سے، میں نے کہا شروع میں یہ بات کہی میں نے، اس کا عقائد سے اور نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پورا براہ راست تعلق جو ہے وہ طاقت اور مفاد پر مبنی سیاست سے، طاقت اور مفاد پر مبنی سیاست سے ہے، کیونکہ اسد ان کا اتحادی تھا، تو لہٰذا اسد کو بچانے کی انہوں نے پوری کوشش کی، اسد کو بچانے کی پوری کوشش کی، اور اسد کے خلاف جو بغاوت کھڑی ہوئی شام میں، اس بغاوت کو کچلنے میں ایران نے پورا سپورٹ کیا، اور اس سپورٹ میں وہ بہت سارے، چونکہ بغاوت اٹھی تھی سنی میجارٹی والے علاقوں سے، کیونکہ شام ایک سنی میجارٹی والا ملک ہے، اور 10 سے 12% وہاں صرف علوی شیعہ ہیں، اور وہاں پر علویوں کی حکومت ہے۔ اب بشار کے مظالم اور اس کی زیادتیوں پر ہم بات نہیں کریں گے، ایک الگ موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، لیکن بہرحال یہ ایران کا اتحادی ہے، عراق میں اس کے اتحادی موجود ہیں، فلسطین میں حماس اور اسلامی جہاد اس کا اتحادی ہے، یمن میں حوثی اس کے اتحادی ہیں، لبنان میں حزب اللہ اس کے اتحادی ہے۔ تو ان اتحادیوں کے ذریعے سے، ان پروکسیز کے ذریعے سے یہ علاقے میں اپنا تسلط جاری رکھا، قائم کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے، اور ان پروکسیز کو اس نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیا، اور وہ کرتا آ رہا ہے۔ جان بوجھ کر کے سنیوں کو قتل کروایا، اس طرح کا الزام لگتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، جیسے اس موضوع پر ہمیشہ سے لوگ لکھتے رہے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، شام میں خاص کر کے شام کی مثال دی جاتی ہے جی، تو وہاں پر جیسا آپ نے کہا کہ سنی کہیں عرب بحاریہ کی وجہ سے یہ لوگ ڈر میں تو نہیں آئے تھے کہ عرب بحاریہ میں جیسے تیونس میں، اندلس میں، ایسے مختلف جب عرب بحاریہ کا جو چلا انقلابی، جی، ہاں، تو اس میں کیا بشار الاسد کی حکومت بھی زیر آنے والی تھی؟ آپ کو لگتا ہے ایسے؟ جی بالکل، وہ تو بغاوت جو تیونس سے اس کی ایک لہر شروع ہو گئی، تو پھر اس نے شام میں ایک واقعہ اس کا ایک سبب بنا بغاوت کا، کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، رپورٹوں سے پتہ چلا کہ کچھ بچوں نے لکھ دیا کہ جیسے تیونس میں بغاوت اٹھی، تو یہاں بھی دیوار پر ایک بچے نے لکھ دیا کہ ڈاکٹر اب تیری باری ہے۔ تو پھر وہ معاملہ بہت طول کھینچتا گیا، پھر وہاں سے ایک بنیاد پڑ گئی ان بغاوتوں کی، یعنی رجیم چینج کرنے کے خلاف، یعنی اسد کی رجیم کو چینج کرنے کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی۔ اور بغاوت کرنے والے کون تھے؟ وہ سارے سنی مسلمان تھے، سارے سنی مسلمان تھے۔ اب اسد کوئی اچھا آدمی تو تھا نہیں، کوئی شریف آدمی، اچھا آدمی تو تھا نہیں۔ واقعی میں دیکھیے، جب کسی اقلیت کی کہیں پر بھی حکومت ہوتی ہے، اب وہ علوی شیعہ ہیں، نصیری ہیں، اب ان کی حکومت وہاں ہے، یہ 10 سے 12% ہیں ان کی تعداد ہے وہاں پر، اور اقلیت کو ہمیشہ سے اپنی طاقت کے جانے کا خوف رہتا ہے، وہ اکثریت سے ہمیشہ ڈرتی ہے، اور اس خوف میں وہ ظالم بن جاتی ہے۔ جہاں پر کسی کے بارے میں تھوڑا سا شبہ ہوا، اس کو جیل میں بند کرو، سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، قتل کروا دو۔ آپ نے دیکھا کہ جب اس وقت فال آف دمشق جب ہوا، تو کیسے کیسے راز جو ہے اس جیل کے کھلے، جہاں پر اسد نے اور اس کے رجیم نے قیدیوں پر مظالم ڈھائے تھے۔ خیر، یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر ہم اس اینگل سے اس پر بات کریں گے تو،
تو خیر ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ اسد کے خلاف جو سنیوں کے خلاف جو اسد کو سپورٹ کیا گیا اتحادی ہونے کی وجہ سے کیا گیا، اتحادی ہونے کی وجہ سے کیا گیا، حزب اللہ کا اس میں انوالومنٹ رہا، اور باقاعدہ یہ پاسداران انقلاب جو ان کی فورس ہے IRGC اس کا اس میں انوالومنٹ رہا، اور شام کی اس پوری بغاوت کو کچلنے میں ایران نے بھرپور ان کا سپورٹ کیا، کیونکہ دیکھیے یہ سیاست ہے، اتحادی کو وہ کمزور نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنا اثر و رسوخ شام سے کم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے انہوں نے پورا سپورٹ کیا، جس میں ان کے کئی فوجی بھی مارے گئے، ان کے بھی مارے گئے، اور حزب اللہ کے بھی مارے گئے۔ تو یہاں پر بغاوت، یہاں مسئلہ سنیوں کا نہیں تھا، مسئلہ تھا کہ یہ سنیوں کو یہ باغی سمجھ رہا تھا، یہ باغی ہیں لہٰذا یہاں بغاوت کو کچلنا ہے، جیسے عراق میں صدام کرتا تھا۔ جی بالکل، صدام نے کویت میں کیا کیا، کویت میں کیا شیعوں کو مارا اس نے؟ نہیں۔ اور عراق میں جو اس نے ظلم ڈھائے ہیں وہ کیا صرف شیعوں پر ڈھائے ہیں؟ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حکمران اپنی سیاست، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ اس میں فرق نہیں کرتے کہ شیعہ یا سنی ہے، جو بھی ان کے خلاف اٹھتا ہے چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ طاقت کا پوری طرح سے استعمال کرتے ہیں، اور کسی قسم کی قتل و غارت گری سے وہ دریغ نہیں کرتے۔ مطلب تو ایران نے بھی یہی کیا وہاں پر، براہ راست نہیں کیا، بالواسطہ کیا، اپنی پروکسیز کو استعمال کیا۔ عراق میں بھی یہی کیا کہ عراق میں آپ 2003 میں ریجیم چینج ہو گئی صدام حسین کے بعد میں، وہاں پر چونکہ عراق ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، اچھا عراق جو ہے وہ شیعہ اکثریتی ملک ہے، اس پر صدام قابض تھا، اس پر صدام قابض نہیں تھا، صدام کی حکومت تھی، خیر اس نے اپنا ایک دور گزارا، اور اس کے ایک مظالم کی بھی ایک داستان ہے، لیکن بعد میں وہ اسلامی دنیا کا ہیرو بھی بنا دیا گیا اسے، جی خیر اس پر بات نہیں کریں گے۔ تو ایران کی پروکسیز عراق میں بھی رہی ہیں، یعنی جملہ طور پر خلاصہ کلام آپ کا یہ ہے کہ یہ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے ہوتا ہے، کسی مخصوص عقیدے یا سنی شیعوں کو مار رہے ہیں، شیعہ سنی کو مار رہے ہیں، ایسا نہیں۔ جی جی بالکل، جیسے کہ سوال اٹھتا ہے اکثر، اب جو شیعہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جو ہے سنیوں کے مخالف ہوتے تو حماس کو پورا فلسطین تو سنیوں سے بھرا ہوا ہے، ہم کیوں ان کو مدد کرتے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے؟ نہیں بالکل، یہ ان کا بالکل واضح موقف یہ ہے، ان کا واضح موقف ہے کہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے، اسرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں، امریکہ کو وہ دشمن مانتے ہیں، اس لیے ٹرمپ نے دیکھا نا، آپ نے کہا کہ یہ لوگ 40 سال سے جو ہے وہ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگا رہے ہیں، ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس نے بیان میں بھی کہا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں پر امریکہ مخالف اور اسرائیل مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، اور ان کی ان کی مینٹالٹی ہے یہ کہ چینج نہیں ہوگا، دونوں ہمارے دشمن ہیں، اور بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ قوم جو ہے وہ امریکی اجارہ داری کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، یعنی جب انقلاب آنے کے بعد انہوں نے اصل میں معاشی غلامی کو قبول نہیں کی۔ ایران کا سب سے بڑا جو جرم ہے وہ یہ نیوکلیئر نہیں ہے، نیوکلیئر کے لیے تو کوششیں جب رضا پہلوی تھا تب سے شروع ہیں، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ رجیم آئی تو اس نے شروع کر دیا، تو ان کا اصل مسئلہ ہے کہ ایران نے ان کی معاشی غلامی قبول نہیں کی، جس طرح سے دنیا کے دوسرے ممالک پر ان کا معاشی تسلط ہے، اور جہاں جاتے ہیں وہ وہاں اپنی پالیسیز کو، اپنے بینکنگ سسٹم کو یہ پوری طرح سے نافذ کر دیتے ہیں۔ تو ایران نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے، اس کی اپنی اکنامی ہے، اور ان کے اپنے بینکس ہیں، اور اسلامک بینک کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے وہی ہیں، اسلامک بینکنگ سسٹم کو وہاں کا ان کا اپنا ایک اسلامک بینکنگ سسٹم ہے۔ تو ایران کا سب سے بڑا جرم ہے کہ امریکہ اور مغرب کی معاشی غلامی کو قبول کرنے سے انکار، باقی اس کے پس پردہ یہ نیوکلیئر بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، یہ خطرہ، یہ بھی ایک ہے پوائنٹ ہے، لیکن یہ غلام نہیں بنا ان کا۔ ہاں، یہ اسرائیل اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسرائیل بھی ایک اقلیت ہے، اور جو بھی وہ ہر کسی کو خطرہ سمجھتا ہے جو تھوڑا سا طاقت میں ابھرنے کی، وہ کوئی عراق کو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا، اس لیے جو ہے وہ امریکہ کو وہاں پر جو ہے حملہ کروا کے جو عراق کو، ان کی پالیسی ہے یہ جہاں بھی یہ کسی ملک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اسے ڈی اسٹیبلائز کر دیتے ہیں، اس کے استحکام کو بالکل متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، وہاں پہ وہ پھر ملک مستحکم نہیں رہتا۔ عراق تھا ٹھیک ہے، رجیم چینج کر دیا، صدام ختم ہو گیا، کیا عراق سنبھل پایا؟ نہیں سنبھلا، اب تک نہیں سنبھلا،
وہ ڈیسٹیبلائز کرنا ان کی پالیسی ہے. وہ وہی سب کچھ وہ ایران کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ بھی سائنسدانوں کی اسی وجہ سے. جی وہ شروع سے وہ کرتے آ رہے ہیں. دیکھیے یہ ٹارگٹ کلنگ آج سے نہیں ہو رہی ہے, ایک زمانے سے ان کے ساتھ میں ٹارگٹ کلنگ کس کے ساتھ, ایران کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن ایران نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت صبر کے ساتھ میں اور بہت دور اندیشی کے ساتھ میں جب وہ اس کو ڈیل کیا ہے, اس پر کوئی بہت تیش میں آ کر بھاری اقدام نہیں کیا, کیونکہ ایران اپنے آپ کو بنا رہا ہے 20 سالوں سے. آپ تو ایران جا چکے ہیں, جی جی جی, آپ 15 دن وہاں رہ چکے ہیں, جی جی جی, تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں ایران میں کیا صورتحال ہے. ایران کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آپ نے وہ اپنی نظروں سے دیکھا ہے, وہاں کے لوگوں سے ملے ہوں گے, وہاں کی ثقافت کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوں گی. تو یہی ہے کہ ایران نے جو پالیسی اختیار کی ہے وہ براہ راست کنفنٹریشن کی نہیں, براہ راست مزاحمت کی نہیں. اس کا اپنا نظریہ قائم ہے, امریکہ اسرائیل ہمارے دشمن ہیں, ہم ان کے عالمی جو نظام ہے اور ان کی جو معاشی غلامی ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. یہ فیک سٹیٹ ہے, اسرائیل ایک فیک سٹیٹ ہے, جعلی سٹیٹ ہے, ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے. فلسطین مسلمانوں کا ہے, اس کو آزاد ہر حال میں ہم کرا کے رہیں گے. ان کا نظریہ اس پر وہ اڑے ہوئے ہیں. لیکن اپنے اس موقف کو یا پھر فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے براہ راست ان کا انوالومنٹ نہیں رہا. یہ پراکسیز کے ذریعے سے, اتحادیوں کے ذریعے سے, مثال کے طور پر حماس کو یہ بھرپور اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں. پوری طرح مانتے ہیں ان کو. جی بالکل, ان کے دفاتر موجود ہیں. اب بیچ میں تعلقات خراب ہو گئے تھے ان کے حماس کے ساتھ میں, جب چونکہ اسد کی مخالفت کی تھی حماس نے اور ایران وہاں سپورٹ کر رہا تھا, لیکن بعد میں وہ تعلقات 2017 میں ٹھیک ہو گئے ایران کے ساتھ میں ان کے. تو یہ پراکسیز کے ذریعے سے یہ اپنا جو اثر اور رسوخ جو ہے وہ علاقے پر قائم رکھ رہا ہے اور فلسطین کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس عربوں کی پالیسی بالکل الگ. عربوں کی پالیسی یہ رہی کہ 3 مرتبہ جنگیں کر کے انہوں نے دیکھ لی اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب روایتی جنگوں سے اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی, اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. ہم اور اسرائیل کہاں لڑتا ہے, تو پوری طاقت امریکہ کی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے نا کہ اسرائیل کا مطلب اسرائیل تو ایک کالونی ہے امریکہ کی. اسرائیل تو ایک اڈاپٹیڈ بچہ ہے, اڈاپٹیڈ بچہ ہے, اور اسرائیل کو اڈاپٹ کیا امریکہ نے اور امریکہ کو کنٹرول کرتی ہے پوری زائنسٹ لابی کنٹرول کرتی ہے. تو یہ تار ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. تو اس میں میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں عربوں نے اپنی پالیسی بدلی. عربوں نے کہا کہ اب 3 جنگیں ہم لڑ کے دیکھ چکے ہیں, اب ہمیں جو ہے مزاحمت کا راستہ ترک کر دینا چاہیے. ہاں فلسطین کے کاز کی ہم حمایت کرتے رہیں گے, یعنی کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے, وہ 2 اسٹیٹ کی پالیسی جو ہے وہ اس کو کہ وہ جو یو این او میں جو طے ہوا تھا, یہ 2 اسٹیٹ کی پالیسی جو طے ہوئی تھی وہ اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کی حمایت میں وہ ڈپلومیٹیکلی یعنی سفارتی طور پر اس مسئلے کے سلسلے میں وہ یو این میں اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور باقی تمام تر اپنی توجہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی پر یہ صرف کریں گے, چاہے اس کے لیے انہیں امریکہ سے اسرائیل سے معاہدے کیوں نہ کرنے پڑے. اور انہوں نے کیا, انہوں نے اپنی سیکیورٹی, اپنے تمام آئل کے ذخائر, اکنامی سب ان کے حوالے کر دی اور انہوں نے امن کو خرید لیا. انہوں نے امن کس سے خریدا؟ امریکہ سے ان لوگوں نے امن خرید لیا اور اپنے ملکوں کی تعمیر میں یہ لوگ لگ گئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عربوں نے پوری طرح سے جو ہے وہ عربوں کو گالی دیتے ہیں لوگ کہ عربوں نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا. باقاعدہ فلسطینی بھی یہی کہتے ہیں, ان کا شدید احتجاج ہے کہ عربوں نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا, عربوں نے ہم کو تنہا چھوڑ دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران ہم کو ہتھیار دیتا ہے, عرب ہم کو دعائیں دیتے ہیں. اچھا, ایران ہم کو ہتھیار دیتا ہے اور عرب ہمیں دعائیں دیتے ہیں. عرب دعائیں بھی دیتے ہیں اور خوب مالی مدد بھی کرتے ہیں فلسطینیوں کی. مرنے کے بعد مدد تباہی کے بعد آتے ہیں. ہاں بس جو چاہے ہو, ہم ایڈ بھیجیں گے, پوری اسپتال قائم کریں گے, اسکول قائم کریں گے, جتنی رفاہی امداد ہم سے لینی ہے وہ لیتے رہیں اور سفارتی سطح پر ہم فلسطینی کاز کو سپورٹ کریں. اس لیے سعودی نے بھی جو ہے وہ یہی شرط رکھی کہ جب تک
اسرائیل یا 2 اسٹیٹ کی پالیسی کو نہیں مانتا تب تک ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. جبکہ ابراہیم اکارڈ کے تحت دوسرے عرب ممالک نے، یو اے ای نے، مراکش نے، دیگر عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور مصر تو پہلے ہی وہ تو کر چکا ہے. مصر تو پہلے ہی کر چکا ہے. لیکن عربوں کا یہ موقف رہا. عرب مالی مدد کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ براہ راست عسکری مزاحمت نہیں چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا شکار ہوں، ان کے ملکوں کا امن و امان خراب ہو، معاشی استحکام ختم ہو جائے اور وہاں افراتفری اور کیوس کا ماحول پیدا ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کسی قیمت پر. لیکن اس کے برعکس ایران نے پالیسی براہ راست مزاحمت نہیں کرنی ہے، کرنا ہے لیکن پروکسیز کے ذریعے سے. اچھا، کرنا ہے پروکسیز کے ذریعے سے، براہ راست ٹکر نہیں لینی ہے. اس لیے ان کے کئی سائنسدان ان کے مارے گئے. ٹارگیٹ کلنگ پہلے سے ہوتی آ رہی ہے. اس کے باوجود ایران نے کوئی شدید رد عمل کا، عسکری رد عمل نہیں ظاہر نہیں کیا پہلے. پہلی دفعہ ہے. ہاں، یہ پہلی دفعہ. تو اس کی سوورینٹی، خود مختاری، اس کے سوورینٹی پر جو سوال آیا، اس کی خود مختاری پر جب سوال آیا کہ اس نے تو سیدھا گھس کر مارنا شروع کر دیا، اور جو ہے بالکل اس کے نیوکلیئر جو فیسلٹیز تھیں اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا، اور ان کے ٹاپ لیڈرشپس کو ان لوگوں نے ٹارگیٹ بنا کر قتل کیا. تو پھر تو یہاں پر رکنے کا کوئی سوال نہیں تھا. تو اس پر تو یہ جنگ تھوپی گئی. اس لیے اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کودنا پڑا، اور اس کے لیے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن اب تک جو اس نے نہیں کیا وہ اس دورانیے میں اس نے اپنے آپ کو، ایک تو یہ پرو کر دیا نہیں، اس نے اپنے آپ کو اتنی ساری معاشی پابندیوں کے باوجود اپنے ملک کو سنبھالا، ترقی دی. جو لوگ ایران جا چکے ہیں، آپ تو جا چکے ہیں، میں تو گیا نہیں، آپ نے دیکھا ہے وہاں کی ترقی کا، ڈیولپمنٹ کا کیا حال ہے. ہم تو اپنے دوستوں سے سنتے آئے ہیں، وہ ہمیں اکثر دعوت دیا کرتے، بھائی آپ ایران ایک مرتبہ آ کر تو دیکھیں کہ جس طرح سے آپ استنبول کو دیکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ تہران دیکھ لیں ایک مرتبہ کہ کتنا ترقی یافتہ ہے. بات وہی لوگ پوچھتے ہیں کہ جتنے ساری پابندیاں کسی ہر ملک، یہاں تک کہ پاکستان بھی ان کے پاس گیس نہیں خرید سکتا جی، کتنے اس کے باوجود. اصل میں وہاں کی زمین کے نیچے جو ہے ذخائر اللہ نے بہت رکھا ہے. یہ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے جو ہے یورینیم جو ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ گیس اور آئل، اور یہ تو ہے ہی 40% دنیا کی گیس اس کے پاس. وہاں کی جو پتھر ہے، جو قیمتی پتھر جو انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے، وہ اس کی نوعیتیں آپ دیکھیں گے، اس کے مارکیٹ آپ دیکھیں گے، تہران میں دنگ رہ جاتے ہیں ساری. جیسے آپ ایک مارکیٹ مال میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی ہم یہاں پہ جو ہے کپڑے خریدنے کے لیے آئے ہیں. جیسے ایک لولو مارکیٹ کا آپ وہاں پہ پتھروں کی اتنے بڑے مالز ہیں، تو وہ پتھروں کی قسمیں کس قدر بھیانک ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. بالکل، اللہ تعالیٰ نے کافی بہت زیادہ اللہ نے دیا بھی ہے. اور ایسی خود مختار اور ثقافت سے جڑی ہوئی قوم. اچھا، ایسی ثقافت آپ کو جس انداز میں وہ لوگ استقبال کریں گے، بڑے مہمان نواز ہیں، مہمان نواز. اور جو جس آنکھیں جو بچھاتے ہیں، کہتے ہیں نا مہمانوں کے استقبال میں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ آپ کون ہیں سنی. وہاں تو اس پر بحث ہی نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. یہ جتنی بحث ہم ایشیا کے پاگل لوگ کرتے ہیں نا، جی وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. مجھے ان کی ترقی کا سب سے بڑا راز یہی لگتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ اس چکر میں ہی نہیں ہے جتنا چکر پاکستان اور ہندوستان کے لوگ شیعہ سنی کا گالیاں کرنے میں، گالیاں دینے میں آپس میں. وہاں نہیں ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہے. بالکل. میں ہمارے ایرانی جو ہمارے ساتھ میں دوست احباب جو پڑھائی کے زمانے میں ساتھ میں پڑھتے تھے، ان کے یہاں اس طرح کی کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی. بحث ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں. وہ اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں. اور لکم دینکم ولی دین کا معاملہ ہے. جی بالکل. پاگل ہم لوگ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم ترقی بھی نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ میں ایک دوست ہمارے ساتھ میں رہتے تھے، وہ شیعہ تھے. ٹھیک ہے، اس بندے کو ہم نے دیکھا وہ تہجد نہیں چھوڑتا تھا. اچھا، دیکھیے، وہ تہجد نہیں چھوڑتا. خیر، وہ اپنے انداز میں جو عبادت کرنے کا ان کا انداز ہے، نماز پڑھنے کا، جو بھی وہ ان کا ہے نا بھائی. لیکن اس کو تہجد کا نام ہی تو دے رہا ہے، نماز کا نام ہی تو دے رہا ہے، نام تو نہیں بدلا نا. اور وہ طریقے ہمارے یہاں بھی بدلے ہوئے ہیں طریقے، اختلافات تو. اب اسی کے لیے کفر کی دعوت دیکھ کیا مضامین. ابھی بھی جو ہے ٹرمپ اگر ایران کی تھوڑی بھی تعریف کرتا ہے 10 تحریریں آتی ہیں. اچھا. اور ان کو معلوم نہیں ہے جو ایران ہے، اس کو نہیں معلوم ہے. یہاں پہ یہ لوگ اپنی سر پھوڑی کر رہے ہیں.
اب اردو آ رہا ہے، ابھی لکھنے والوں کی بدماشیاں دیکھیے، اس میں آ رہے ہیں جتنے بھی لکھا جا رہا ہے نا، یہ اردو میں لکھا جا رہا ہے، اچھا لکھا جا رہا ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں صرف علماء، اور وہی لوگ پڑھ رہے ہیں جن کو آلریڈی معلوم ہے. جی تو آپ یہ کس کو بھیج رہے ہیں بھائی؟ نہیں، یہ کیونکہ آج کا ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ اردو تو پڑھتا نہیں ہے. سوشل میڈیا میں اس کو اردو آتی بھی ہے تو آپ کی تحریر پڑھے گا نہیں، کیونکہ اس کو جو ہے وہ نیٹ فلکس کے وہ جو آج کل نئے ڈرامے آ رہے ہیں نا، اس سے فرصت نہیں ہے. جی جی، لڑکیوں کو پاکستان سے آنے والے ڈراموں سے فرصت نہیں ہے ہماری خواتین کو. تم جو یہ اختلافات لکھ رہے ہو اردو میں، لکھ کر کے ڈال رہے ہو، کس کے لیے ڈال رہے ہیں؟ ایران پہ اس پہ کچھ اثر ہونے والا نہیں، ان کو اردو آتی نہیں آپ کی، وہ بات ان تک پہنچے گا نہیں. ایسی سرپھوڑی کر رہے ہیں، ایسی سرپھوڑی کر رہے ہیں، ایسے ایسے دلال، ایسی جھوٹی. اچھا، جھوٹی باتوں سے آپ مجھے ایک سوال آپ کو آیا، اس میں ایک بات آتی ہے کہ جو ہے تہران میں، بالخصوص ایران کا جو مرکزی شہر ہے، وہاں کا جو دارالسلطنت ہے، اس میں یہودی برادری کے لوگوں کی تعداد بہت بڑی تعداد میں ہے. اس سے آپ جو ہے کچھ ہے آپ کے پاس کچھ انفارمیشن؟ وہ تحریریں آتے ہیں لیکن ان کے وہ کوئی کسی ایک پتہ نہیں کتنا پرانا اخبار ہوگا وہ اسرائیلی اخباروں پر پہلے تو کیا کرنا نہیں کرنا چاہیے اعتبار. ابھی جیسے مثال کے طور پر درمیان میں ابھی تہران نے ایک اصفہان میں وہ اصفہان نہیں، تہران سے جو داغا گیا اسرائیل پر، ایک مسجد شہید ہوئی. جی، سنی شیعہ کیسے کرتا ہے آپ وہ دیکھیے. سارا کچھ جو تباہی مچی اس نے کبھی نہیں دکھایا میڈیا میں. مسجد بار بار دکھا رہا تھا سنی ممالک کو کہ دیکھیں ادھر مسجد تھی آپ کے، اور یہ کر دیا. صرف اتنا بھی معاملہ سمجھ جائے ہمارے لوگ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے سنی اور شیعہ کرتا ہے. ہمارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور وہ ایک ایسا اخبار جو اسرائیلی ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑے یہودی مراکز ہیں، ان کی تجارتی تعلقات تو کس سے نہیں ہے؟ تجارتی تعلقات تو ترکی سے بھی ہے نا. ترکی کی تو بہت بڑی بڑی کمپنیاں تو اس سے باقاعدہ جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، مل کر کے چلا رہے ہیں. 3 ممالک، 4 ممالک، ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں چلا رہے ہیں، جہاں تک میرے پاس انفارمیشن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے عرب میں آپ یو اے ای میں جائیے. جی جی، یو اے ای کے یہودی اچھے اور ایران کے یہودی خراب. دیکھیے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں حقائق بھی بالکل ہے کہ یہودی ہیں وہاں پر اصفہان میں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے یہودیوں کی، ایک زمانے سے وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ان کی چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز جو ہیں وہ ان کی موجود ہیں. یوکرین میں ہے، رشیا میں ان کی بڑی کمیونٹی ہے، امریکہ تو خیر ہے ہی، بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں موجود ہیں. جرمنی میں ہے، یورپ کے دوسرے ملکوں میں ہے. تو کسی کے عرب میں بھی ہے نا بھائی. بالکل ہے، عربوں میں بھی ہے نا. سعودی عرب تو باقاعدہ ان کو ویزا فری سب پتہ نہیں کیا کیا ان کو اتھارٹی دے رہا ہے. بالکل یورپین ممالک کو. لیکن اصل مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ اس کو شیعہ سنی کے نظریے سے دیکھنا، اور آپس میں جو ہے وہ ایک منافرت کا ماحول جو ہے وہ گرم کرنا. کہ ایران اسے شیعہ سنی کا مسئلہ سمجھ رہا ہے؟ نہیں. یا ایران اسے شیعہ سنی کا مسئلہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے سنیوں کو قتل کیا، عراق میں قتل کیا، یمن میں قتل کیا، یا پھر یہ ہے کہ شام میں قتل کیا، یہ حقیقت ہے. لیکن اس کا محرک کیا تھا؟ اس کا محرک وہ بغاوتیں تھیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ناحق کسی انسان کا قتل وہ جرم ہے، اور جیسے ناحق کسی کو قتل کرنا وہ انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہے. اور کیا کل کو سعودی عرب میں بغاوت شروع ہوگی تو وہ بھی قتل عام مچائے گا. ظاہر بات ہے، خطر میں شروع ہوگا. آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ چلے سنی ہیں، آپ اپنی سنیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے کیا کیا. اچھا، آپ نے کیا کیا؟ جب خلافت عثمانیہ، جب خلافت آپ کہہ رہے ہیں نا خلافت عثمانیہ ہے، تو خلافت عثمانیہ خلافت کب بنی؟ سلطان سلیم نے جب مملوکوں پر حملہ کیا، جب مصر پر حملہ کیا تو وہاں کیا کیا؟ سب سنیوں کو مار ڈالا. ظاہر بات ہے، مصر پہ قتل عام ہوا، لوٹ مار ہوئی، سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد میں یہ بنے، کیا بنے؟ خادم الحرمین و شریفین بنے یہ سلطان سلیم صاحب. سلطان سلیم. پھر اس کے بعد ہی یہ خلافت عثمانیہ یعنی خلافت عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کا اعلان کیا. تو تاریخ میں دیکھیے میں نے کہا نا، یہ طاقت اور مفاد پر مبنی سیاست ہے. ایران اسے خود شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں بنا رہا، نہ کبھی ایران نے اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنایا ہے.
اب دیکھیں ان کے پراکسیز میں ایسے سرفیرے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح کے نعروں کو لے کر جو ہے سامنے والوں کو پرووک کریں، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حکومت کا نظریہ الگ ہوتا ہے اور عوام کی حرکتیں الگ ہوتی ہیں۔ حکومت کا نظریہ الگ ہوتا ہے، آپ حکومت کا نظریہ دیکھیں، کیا ان کے حکومتی سطح پر امام خمینی کے بیانات اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کیا اس طرح کی سنیوں کے خلاف یا پھر اس طرح کی چیزیں ان کے نظریے میں ملتی ہیں؟ تو آپ یقیناً آپ کو بالکل حق پہنچتا ہے کہ آپ اس پر سخت جو ہے وہ تنقید کریں۔ عملی طور پر ان کو کیا وہ حماس سے انہوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے، تو میں نے وہی کہا کہ یہ مفاد حماس سے اور فلسطین سے، وہاں یہ بھی سوال کرتے ہیں جو لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اصل میں امت کا قائد بننا چاہتا ہے، مشرق وسطیٰ میں لیڈر بننا چاہتا ہے فلسطین کے راستے سے آ کر کے، اس لیے وہ اس کو مرکز بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات تو ہے بالکل صحیح ہے، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، پورے حالات کا تجزیہ کیا جائے۔ میں نے اس لیے پہلے یہی جملہ میں نے استعمال کیا کہ طاقت اور مفاد پر مبنی سیاست ہے، طاقت اور مفاد، اور علاقے میں، خطے میں اپنا ایک انفلوئنس قائم کرنا، اپنی ایک سپریمیسی قائم کرنا۔ سپریمیسی کون نہیں چاہتا؟ دنیا میں یہ تو محلوں میں لڑائی لگی ہوئی ہے سپریمیسی کی، مسجد کے کمیٹیوں میں لڑائیاں لگی ہوئی ہیں سپریمیسی کی، مدارس میں لڑائیاں لگی ہوئی ہیں سپریمیسی کی، مدارس کی کمیٹیوں میں لڑائیاں لگی ہوئی ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، الگ الگ ہو رہے ہیں۔ سپریمیسی کی بھائی وہ خطے میں چاہتا ہے کہ فلسطین، یہ بات ٹھیک ہے، اس کا ترجیح اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ فلسطینی کاز کو وہ کیش کر رہا ہے، فلسطینی کاز کو وہ کیش کر رہا ہے، لیکن ان کے بیان، ان کے جو اہم جو لیڈر ہیں، امام خمینی ہیں یا پھر جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں خامنائی، ان کے بیانات کیا ہیں؟ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو شیعہ سنی کے نظریے سے مت دیکھو، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ وہ دعوت دے رہے امت کی اور آپ شیعہ سنی کر رہے ہیں۔ میں جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس بات کی بھی تحریک چلائی ہے کہ شیعہ سنی اختلافات ختم، یا یہ شاید آپ کے علم میں ہوگی بات، اس پر انہوں نے باقاعدہ حکومت سے سرکاری وہ اسی لیے تو لے جاتے ہیں پورے لوگوں کو۔ اچھا اچھا، میں نے پہلے ہم لوگوں نے بھی جو گیا تھا وہ یہی کاز تھا، المجمع کے نام سے ان لوگوں کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے پیچھے سرکاری فنڈ لگتا ہے۔ جی جی، وہ ہر شہر، ہر ملک کے بڑے بڑے ائمہ کو، وہاں کے لوگوں کو وہ باقاعدہ سرکاری دعوت پر لے جاتے ہیں، ان کو پروٹوکول دیتے ہیں سرکاری طور پہ، اور وہاں رکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارے یہ ہے، یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری یونیورسٹیاں ہیں، یہ ہمارے اوپر یہ پابندیاں ہیں۔ اور میں نے خود جو ہے وہ ان لوگوں نے جب وہ انقلابی دور میں امریکہ کے اسے جو حملہ کیا تھا، اور امریکہ کس طرح سے جو ہے موساد کے ساتھ اور CIA کے ساتھ مل کر کے ایران کے خلاف جو جاسوسی کرتا تھا، اور اس دور میں جو مجھے اسی وقت سمجھ میں آ گیا تھا ایران جو ہے کس قدر وہ ٹیکنیکی طور پر اور اس کے طور پر وہ اونچا ہوا ہے، انہوں نے اپنا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے جب دیکھا ان کے اندر، ایران کے اندر جو انہوں نے آگ لگائی تھی نا، امریکہ کی ایمبیسی کو آگ لگائی تھی جی بغاوت کے بعد، جب پتہ چلا کہ یہاں اندرونی سطح پر بیٹھ کر کے ایران کے خلاف جاسوسی ہو رہی ہے، موساد اور CIA مل کر کے، یہ ایمبیسی نہیں ہے بلکہ ایک جاسوسی کا اڈا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت امریکہ ہائی لیول کی وہ چیزیں استعمال کر رہا تھا وہاں پر، یہاں سے وہاں چیزیں پہنچانے کے لیے۔ تو اس وقت جو مشن میں جب ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے ایک ڈبے میں آگ جلانے والے وہ آج کل وہ سامنے ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے، پیپر جلانے کی جو مشین ہے، آپ دیکھتے ہیں ڈالتے ہی جلتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں امریکہ والوں نے ایمبیسی میں یوز کر چکے ہیں اس کو، تو وہ آدھا جل جاتا ہے، آدھا پھٹ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ اس پھاٹی ہوئی چیزوں کو انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں ڈال کر کے بھاگ گئے، جلی ہوئی چیزوں کو ایران نے نکال کر کے جوڑ کر کے 10 سال بعد ان کے خلاف کس کے خلاف جاسوسی ہوئے نکالا ہے۔ نہیں واقعی میں یہ خود کس قدر جو ہے ٹیکنیک میں اور دفاعی پوزیشن میں اس نے جو اسرائیل کو یہ دکھایا ہے، ایسے نہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے، انہوں نے محنتیں کی اس کی، یہ بالکل سالوں کی محنت ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، اپنے ملک کو سنوارنے کی کوشش کی، تمام تر پابندیوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو خود کفیل بنانا، بغیر کسی بیرونی طاقت پر انحصار کیے ہوئے جو رویہ، جو پالیسی دیگر عرب ملکوں نے اختیار کی ہے کہ امریکہ کا سہارا لیا، مغربی طاقتوں کا سہارا لیا اور اپنے ملکوں کو مستحکم کیا، وہاں پر امن خریدا اور انہیں ڈیولپ کیا، اور ہر قسم کے مزاحمت سے وہ
بچے. اس کا فائدہ ان کے ملکوں کو ہوا کہ وہاں اسٹیبلٹی آئی, وہاں پر امن آیا, وہاں پر پیسہ آیا, اور بہت سارے خلیجی مطلب بہت سارے ہندوستانی اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے روزگار کا ایک بہت بڑا وہ ذریعہ بن گیا کہ بہت سارے ہمارے ہندوستانی ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگوں کی روزی روٹی وہاں سے چلتی ہے. صحیح بات ہے. تو خیر ہے, تو ان کی اپنی پالیسی ہے, ان کی اپنی پالیسی ہے, ان کی اپنی پالیسی کے کچھ نقصانات ہیں, ان کی اپنی پالیسی کے کچھ نقصانات ہیں. عربوں نے جو پالیسی اختیار کی اس کا نقصان یہ ہوا کہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاہدے کرتے رہے, لیکن فلسطینی کاز جو ہے وہ پیچھے جاتا رہا, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی معصوم پیچھے جاتا رہا, ہزاروں لوگوں کی جانیں چلی گئیں, زندگیاں تباہ ہو گئیں, اور فلسطینی کاز پیچھے گیا, ان کے ہاں امن اور استحکام ہوا. ٹھیک ہے, لیکن ایران کی پالیسی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایران کی پالیسی کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایران براہ راست نہیں آ رہا, پیچھے سے حماس کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ مالی بھی ہو یا عسکری بھی ہو, تربیت ہو. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ مزاحمت مسلسل جاری ہے, مسلسل مزاحمت جاری ہونے کی وجہ سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہے, اور مسلسل جنگ کی حالت میں ہونے کی وجہ سے مسلسل تباہی کا شکار ہوئے اور مسلسل ہزاروں جانیں گئیں. یہ بظاہر طور پر ایک نقصان ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ فلسطینی کاز زندہ رہا, فلسطینی کاز زندہ رہا, سرنڈر نہیں ہوا. اگر وہ سرنڈر ہو جاتا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ عربوں کے لیے, جو عرب ممالک جو آج چین کی سانس لے رہے ہیں, یہ فلسطینی قوم ڈھال کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا, یہ وہ دیوار ہے, اگر یہ گر گئی تو یہ سارے گر جائیں گے, یہ سارے گر جائیں گے. یہ ڈھال بن کر کھڑے ہوئے ہیں, اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں, یہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں. اصل میں فلسطین کا تحفظ یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ فلسطین ان کا تحفظ کرا. یہ ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں. جس دن یہ گر گئے یہ نہیں بچیں گے, جس دن یہ گر گئے یہ نہیں بچیں گے. صحیح بات ہے. یہ ڈھال بنے ہوئے, اپنی جانیں دے رہے ہیں, سب کچھ, یہ اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیے ہوئے. کیونکہ اسرائیل کا مقصد صرف اس حد تک نہیں ہے, وہ ایک بڑا خطہ چاہتا ہے, وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. ظاہر بات ہے اگر یہاں سے آپ دستبردار ہو گئے تو یہیں بیٹھا رہے گا نہیں, وہ اور آگے بڑھے گا, شام پر وہ آگے بڑھے گا, بڑھتا رہا, وہ پھر جو ہے وہ ان کے ناک میں دم کرنا شروع کر دے گا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینی عوام اور فلسطین میں جو مزاحمت ہو رہی ہے اپنے حق کے لیے, وہ اصل میں عربوں کے لیے ڈھال بنے ہوئے. عربوں نے خیر جو بھی اپنی پالیسی اختیار کی ہے وہ ان کے اپنے سیاسی مفادات سامنے ہیں. انہوں نے امن کو ترجیح دی, اور امن کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کو انہوں نے ترجیح دی, اور اس کی وجہ سے حرمین شریفین کی حفاظت ہے, اور لاکھوں مسلمانوں کی روزی روٹی جو بیرون ملک سے وہ ان کی ترقی میں جو حصہ لے رہے ہیں, تو اس کو ترجیح دی. ایران نے دونوں کام کیے, وہ براہ راست نہیں آیا, پیچھے سے اس نے پراکسیز کے ذریعے سے مزاحمت کرنے والوں کو سپورٹ کرتا رہا, اور ساتھ ہی ساتھ ہزاروں پابندیوں کے باوجود خود مضبوط ہوتا اپنے ملک کو وہ مضبوط کرتا رہا, وہ خود کفیل بننے کی پوری کوشش کرتا رہا. اور آج اس کا ثبوت جو ہے وہ 12 دن میں نکل کے آیا, 12 دن کے اندر آپ کے سامنے رزلٹ آپ کے سامنے. نزدیک گرامی وقت لمبا ہو چکا ہے, یہ موضوع بہت لمبا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو ایک موضوع انہوں نے چھیڑا ہے کہ تاریخ میں دیکھ لیجیے گا کہ سنیوں نے سنی کا کتنا قتل کیا ہے. میں دیکھوں گا اس سلسلے میں کچھ تفصیلات ملتی ہیں, تاکہ بتائیے کچھ بات. آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں, اس مسئلے کو شیعہ سنی کرنا یہ وقت کی سب سے بڑی غلطی ہوگی, اور میں گزارش کرتا ہوں ان حضرات سے جو اس کو شیعہ اور سنی کے عینک پہن کر دیکھ رہے ہیں, یہ اس سے امت میں مزید جو ہے وہ انتشار پیدا ہوگا اور امت کی وحدت کو دھکا لگے گا. تو اس وقت سب سے ایران کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے, بلکہ اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. وحدت ہے, امت کی وحدت ہے, بنیادی ضرورت ہے ہماری امت کی وحدت, اور یہ جماعت بندیاں, فرقہ بندیاں یہ بند کر دینی چاہیے. اگر اب بھی نہیں بند کیے تو پھر اس میں ہمارا نقصان, بہت بڑا نقصان. میں کوشش کروں گا آپ کو تاریخ کے حوالے سے کچھ سچائی اور حقائق لا کے رکھے, تاکہ پتہ چلے کہ جو یہ جو بول رہے ہیں کہ سنیوں نے اس کو قتل کیا, تو اصل اس کا محرک کیوں بنا. اور ہماری سنی بادشاہوں کی بھی بہت بڑی جو ہے قتل عام کی بڑی داستانیں ہیں, جس کو ہمارے وہ لوگ چھپا دیتے ہیں جو آج کل سنی شیعہ کر رہے ہیں. میں لاؤں گا انشاءاللہ فرصت سے
مجھے اجازت دے، کبھی پھر آپ بہت دعوت شکریہ، دیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔